बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हफ्ते का पहला प्रोग्राम है और आज वफाकी दारुल हुकूमत में एक बहुत बड़ी ख़बर ज़ेर गर्दिश है और उस ख़बर का अहवाल भी जानेंगे और उस ख़बर में क्या तय पाया, क्या हुआ, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, चूँकि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अमवात बढ़ गई हैं पिछले 2-3 दिनों में। पहले मेरा ख़्याल है कि कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, फिर हम उस बड़ी ख़बर की तरफ जाएंगे जिसके सुनने के आप भी मुंतज़िर हैं और हम भी हैं। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि कोरोना वायरस की सिचुएशन। इस वक्त जो दुनिया भर में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है जनाब, वो है कि मरीज़ों की तादाद 24,21,000 से तजावज़ कर चुकी है और जुमेरात को 20,96,000 थी, यानी पिछले सिर्फ 3 दिनों में इजाफ़ा हुआ है 3,24,000। और इसी तरीके से अमवात की तादाद भी खौफनाक हद तक बढ़ी है जनाब। पिछले 3 दिनों में 1,35,000 थी जुमेरात को, लेकिन 3 दिन के वक्फे के बाद 30,237 का इजाफ़ा हुआ है। 10,000 यौमिया की तादाद से इजाफ़ा हो रहा है अमवात में पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद की 1,12,000 पिछले 3 दिनों में सेहतयाब हुए हैं, यानी तकरीबन कोई बनते हैं ये तकरीबन 35,000 बनता है जनाब दिन का, एक दिन का। तो इसी तरीके से अमेरिका में जो अमवात हैं वो 40,500 से तजावुज़ कर चुकी हैं और इटली में ये अमवात 23,600 से तजावुज़ कर चुकी हैं। स्पेन में 20,800 से ज़ायद अमवात हुई हैं। फ्रांस में अमवात हुई हैं जनाब 19,700 और बरतानिया में 16,060, ईरान में 5,209 और चीन में अमवात 4,632। जर्मनी में जो अमवात हैं वो हैं 97, मुत्तहिदा अरब अमारात 41, भारत में 559 और तुर्की में 2017। ये हमने आपको एक जायज़ा पेश किया और कोई अच्छा जायज़ा नहीं है, बहुत खौफनाक हद तक 10,000 यौमिया की अमवात हो रही हैं। जबकि पाकिस्तान में सिचुएशन कुछ इस तरीके से है जनाब। पाकिस्तान में भी ये तेज़ी आई है, लेकिन अगर हम उनको दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कंपेयर करें तो सूरत हाल अभी भी बहुत अच्छी है। मुल्क भर में जी कोरोना वायरस की तादाद 8,400 थी और अब जुमेरात को 6,919 थी और तादाद में इजाफ़ा हुआ है 1,499 का, यानी तकरीबन 1,500 का इजाफ़ा हुआ है, 500 यौमिया। अमवात जनाब इन 3 दिनों में 48 हो चुकी हैं, यानी तकरीबन 16 की एवरेज आ रही है डेली की, जो कि पहले बहुत कम थी। 128 थी जुमेरात को, अब जो है वो बढ़कर 176 हो गई है और सेहतयाब होने वाले मरीज़ भी बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, 1,970 हैं। और इसी तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों का जायज़ा आपके सामने है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि तादाद में इजाफ़ा क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। सिंध में तादाद जो है 2,500, अमवात 56, सेहतयाब मरीज़ों की तादाद 625, बलूचिस्तान में 432, अमवात 5, खैबर पख्तूनख्वा में 1,200, अमवात 67। लेकिन सबसे ज़्यादा इजाफ़ा सिंध और पंजाब में और अमवात भी सिंध और पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। ये है इस वक्त की थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन। चौधरी साहब, ये जो तादाद में इजाफ़ा हुआ है, ये एक तो टेस्टिंग में इजाफ़ा हो रहा है और इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो दरमियान में लॉकडाउन पे अमल नहीं हो रहा और हमारी ताजर बिरादरी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जल्दबाजी में है और बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे प्रेशर डाल रही है कि बस पलक झपकने में उनको कारोबार की इजाज़त दे दी जाए। ये क्या है, वरना तो नंबर बढ़ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, बड़ी ख़बर तो ये है
جو آپ نے ڈیٹا دیا ہے وہ تو تشویشناک رہے گا جب تک کہ ایک شخص بھی اس سے متاثر ہوتا ہے یا موت کے منہ میں جاتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے، جو میں بار بار پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، جب 1 مہینہ پہلے ہائیسٹ یعنی ایک فورم بنا ہوا تھا، وہاں جو بریفنگ دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس حساب سے پاکستان میں کرونا بڑھا تو 29 اپریل تک پاکستان میں 94,000 یعنی 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اپریل ختم ہونے تک 1 لاکھ کو مریض پہنچ سکتے تھے، جو اب جو اندازہ ہے اور ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ وہ 8,000 9,000 کے درمیان ہے، اور اسی حساب سے یہ 10 اور 15,000 کے درمیان رہے گا اپریل کے اندر۔ لیکن اس پر کسی کے پاس کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے کہ کل ہم اس وقت شو کریں تو پتہ چلے ایک بھی نیا مریض نہیں آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3,000 اور آ گئے۔ لہذا یعنی اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا، اور ساری دنیا میں اسی کا پیٹرن چل رہا ہے۔ نمبر 2، اب جو حکومت اور ریاستی ادارے اور آپ کا کنٹرول سسٹم جو ہے، فوج لیفٹنٹ جنرل حمود اس زمان کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور جس کے اسد عمر صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں، ان کا اندازہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ 10 مئی سے 31 مئی کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس وقت ایک دوبارہ جو ہے لہر آئے گی، اور یہ تعداد جو ہے خدا نخواستہ اللہ کرے کہ یہ 10,000 سے اوپر نہ جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 40-50 ہزار۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک شاٹ سنیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے۔ وہ سنتے ہیں، آپ ذرا جرمنی کی اور تعداد ٹھیک بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں۔ وہ ذرا پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان کو سن لیں۔ 25 اپریل تک اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں۔ آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے۔ ہمیں جو مشکل پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا۔ جو پریشر جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ مئی تک زیادہ بڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب پیمانہ صبر جہاں پہ لبریز نہیں ہونا چاہیے، اتنی جو مشکل وقت ہم نے کاٹ لیا ہے اس کو مزید تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اب تاجر برادری اور خاص طور پہ کراچی سندھ کی وہ بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کر رہی ہے کہ جناب بس فوراً ہمیں اجازت دی جائے کاروبار کرنے کی۔ کچھ کاروبار کو محدود طور پہ اور کچھ SOPs کے ساتھ اجازت دے بھی دی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ تاجر برادری کا کوئی شاٹ ہے تو سنائیے جی۔ کہتے ہیں جی شاٹ نہیں ہے۔ چوہے صاحب، جیسے علماء کرام اس وقت SOPs پہ عمل کر رہے ہیں اور ایک طے شدہ طریقہ کار طے کر لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے نمازوں کا اہتمام ہوگا، مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام ہوگا، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، تو ایک لمبی ایکسرسائز چل رہی ہے جس میں علماء کرام کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، پریزیڈنسی کو بھی جاتا ہے، پرائم منسٹر کو بھی جاتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ مارکیٹس کو بالکل یکدم کھول دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں جی، جو ریاستی سطح پر اور چین کے تجربے کی روشنی میں اگر ابھی تک پہلی بات تو پھر وہی ہے، صابر شاکر صاحب، اس وقت تک اس بیماری کے ذریعے کسی کے مریض کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے، گپ شپ جتنی مرضی کر لیں۔ نمبر 1، وہ جو بچ جاتے ہیں وہ بھی کسی علاج معالجے کے وجہ سے نہیں ہے، یعنی ان کا بھی تقدیر میں ان کی زندگی موجود ہے۔ نمبر 2، یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی انہوں نے مؤثر نہیں کیا، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نے جو SOPs بنایا ہے، جو طریقہ کار ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس بس سٹارٹ فرام غلام حسین اینڈ صابر شاکر۔ جی بالکل صحیح۔ ہم تو وہاں مجمع کرتے پھرے ہیں، اور عام لوگوں سے یہ توقع کرے کہ وہ گھروں میں جو بیٹھ جائیں، جن کے گھروں میں جھونپڑی میں 8 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی ہیں، تو وہ گھر میں
یعنی وہ ایسٹ بنگال میں جب کرفیو لگایا تھا مشرقی پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کرفیو میں بندے باہر پھر انہوں نے کہا ادھر آؤ، وہ پانی سے اندر لے گئے، پانی کے اوپر جھونپڑی تھی، انہوں نے کہا اب اس کے اندر جھونپڑی کے اندر میرے لیے کون سی جگہ میں جدھر بیٹھوں، بالکل یعنی جتنی بھی جگہ تھی وہ ساری لوگ، تو یہاں کئی مسائل ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، آپ کی صورتحال اس وقت تک قابو میں ہے، اور اللہ پاک نے فضل کرنا ہے، اور مزید کافی کہ مجھے اتنی ہولناکی نظر نہیں آتی، بیڈ از بیہائنڈ اس، ابھی آپ 100-150 پر ہے، انڈیا کا آپ نے نہیں بتایا کہ وہ 12-15 ہزار کو بھی کراس کر گئے، لیکن چوہدری صاحب ان کے جو آفیشیل کافی انڈیا کے جو آفیشیل نمبر ہیں وہ تو بہت کم بتائے جا رہے ہیں، اس لیے ہم تو وہی نمبر بتا رہے ہیں۔ وہ جرمنی کے آپ نے ذرا غلطی کر کے 97 کر دیا، وہ جرمنی کا 4000، امریکہ جرمنی کا جناب 4642 ہے، اور جو میں نے 97 بولا تھا وہ کسی اور کا بولا تھا، چلیں آپ میں نے تصحیح کر دی ہے، 4642 ہے جرمنی کا، اور 97 میں نے سعودی عرب کا بولا تھا، ٹھیک ہے سر۔ اب سر ایک بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور اس خبر کی میرا خیال ہے بنیاد جب میں اور آپ گئے تھے انٹرویو کرنے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، شاید اس وقت ہم رکھ کے آئے تھے اس کی بنیاد، اور وہ کیا ہے جناب، ہم نے پوچھا تھا ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت سے کہ آپ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کب اور کیسے ہوتی ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے سوال جواب۔ چوہدری صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ فرمائیے سر۔ پرائم منسٹر سے براہ راست آپ کی مشاورت، ملاقاتیں، یہ کیا تسلسل ہے؟ اچھا سنیں، اس میں پروٹوکول بہت انوالوڈ ہے، مگر میری روزانہ ان سے ایکسچینج ہوتی ہے، کہ یا تو ٹیلی فون پر ہوتی ہے یا واٹس ایپ پر ہوتی ہے، روزانہ ایکسچینج ہوتی ہے، کچھ رسپانسز میری طرف سے ان کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ ہر اہم فیصلوں سے میرا تعلق پوزیشن کے اعتبار سے نہیں ہے، مگر ایک وہ میرے لیڈر، اس دوستی کے اعتبار سے اہم فیصلوں کے اندر میرا مشورہ بھی شامل رہتا ہے۔ یہ جناب چوہدری صاحب آپ نے سنا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بتا رہے تھے کہ کچھ پروٹوکولز انوالو ہوتے ہیں، اس لیے ورنہ مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن جناب آج ایک بہت بڑی خبر بھی ریلیز ہوئی، ویڈیو بھی، تصاویر بھی، اور وہ تھی وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی سے، صدر مملکت سے، اور یہ پہلے یہ ملاقات 1 on 1 رہی، اور اس کے بعد پھر اس میں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب بھی شریک ہوئے، اور جو سرکاری طور پہ پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ یہ کرونا کی سچویشن سے پیدا شدہ صورتحال پہ بات کی گئی، اور اس کے بعد خاص طور پہ جو LOC پہ بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس پہ بات ہوئی، اس نوعیت کی گفتگو ہوئی، اور لیکن چوہدری صاحب وفاقی دارالحکومت کے جو مقین ہیں وہ اس ملاقات کو بہت غیر معمولی قرار دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ نہیں تو کیا اس سے آپ کے پاس کوئی سوال ہے، یا جو افواہ ساز ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی میدان میں پھینکی گئی چیزیں، تو مجھے کوئی سوال کرے میں اس کا آپ کو حقائق کی روشنی میں جواب دے دیتا ہوں۔ نہیں بتائیں آپ کے خیال میں یہ ملاقات 21 ماہ میں، میرے خیال میں جو کہا گیا ہے کہ یہ نہیں علماء کے جو معاملات تھے اور مساجد اور عبادات اور تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں ہے باجماعت وہاں، اور افطاریاں کرانی ہیں مسجدوں میں کہ نہیں کرانی اور مدرسوں میں، تو اس ایشو پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور تمام لوگوں کو انکلوڈنگ گورنمنٹ کے بدترین مخالف فضل الرحمان سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے اس بات کو ایگری کیا ہے۔ تو اس لیے جو واقعات، جو اچیومنٹ ہوئی ہے، جو کنسنسس بلڈ کیا گیا ہے، اس میں صدر کا رول ہے، اور وزیر اعظم اور ISI چیف اسی کے آگے جو کمٹمنٹس وغیرہ ہیں، اور ان کو اور کس طرح عملی جامہ پہنانا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، وہ باتیں انہوں نے کی ہے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہندوستان کا آرمی چیف مقبوضہ کشمیر ابھی گیا ہے، اور انہوں نے وہاں انسینٹ باتیں بھی کی ہیں، اور وہ حملے بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی ظاہر ہے سویا ہوا نہیں ہے، اور اس لیے صورتحال پاکستان۔ جی میں نے اپنے ایک بہت ہی سمجھدار سورس ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ جناب بتائیں آج کی ملاقات کیوں
इतनी अहम क्यों है, बड़े फ़ोन आ रहे हैं जनाब इस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने एक मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़म भेज दी है। उन्होंने कहा जी ये नज़म आप पढ़ दें, बाकी समझने वाले समझ जाएंगे। तो अगर आप कहें तो मैं नज़म सुना दूं। जी, ये है अमजद इस्लाम अमजद की नज़म है सर, ज़रा सी बात। वो कहते हैं ज़िंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है सख्त लामकानी है। हिजर के समंदर में तुमको जा सुनानी है, बात गो ज़रा सी है बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं आँख के दरीचे हैं। तुमने जो सजाना था बात उस देने की है, उस दिए की है बात उस गिले की है। जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। ज़िंदगी से लंबी है बात रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो बात तख्लिये की है। तख्लिये की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। ये नज़म भेजी है चौधरी साहब, इसका क्या मतलब हो सकता है? बाल ये तो मैं इतना बड़ा कोई वो शायरी के ऊपर कोई ना मेरी इतनी उर्दू है, लेकिन मैं असल बात पर आता हूँ जी। ये बहुत सारी अफवाह साज कंपनियाँ यहाँ खुली हुई हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बयान, वो बस वो निगरान हुकूमत की तरफ जा रही है सूरत हाल, और बस ये हो रहा है। तो 2 दिन पहले, अब ये अथॉरिटी पर बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले शाहिद खाकान के एक करीबी कारोबारी बड़ी शख्सियत अरबों खरबों का जो काम करते हैं, उनकी मुलाकात जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मुश्तरका तौर पर हुई रात 9:30 बजे से लेके जी। तो जो हमें पता चला है तो उन्होंने अपनी तरफ से बेचने की कोशिश की कि जी शाहिद खाकान, उन्होंने कहा भाई उनको बाहर रखो। शबाशी, उन्होंने कहा भाई उनको बाहर रखो। अगर कोई इकानमी पर, कारोबार पर, मुल्क में गुलशन का कारोबार चलाने के लिए कोई पॉजिटिव तजावीज़ हैं, मंसूबे हैं कि किस तरह काम चले मुल्क का, और कौन कौन से लोग किस शोबे में अच्छी महारत दिखा सकते हैं, वो हमें बता दें। ये जो पिटे हुए मोरे हैं जिन्होंने पहले बेड़ा गर्क किया है, उनको यहाँ बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग हैं, आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी और बयानात के ज़रिए भी, लेकिन इनका तो छुरा घोंप दिया शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन होंगे तो तब हम बड़ी अक्सरियत हासिल करेंगे। तो साहब शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया। शहबाज शरीफ साहब फिर एक छुरा घोंपा है, और वो आपको पता है ये अपना बहुत ही मोहतरम है, आपको भी जानते हैं, आप हमें जानते हैं। सुहेल वड़ैच साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं। तो इन्होंने एक पिछले दिनों जनाब इंटरव्यू किया, मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। उस मुलाकात को इन्होंने शाया किया है एक कॉलम की सूरत में, फैज़ आम के नाम से। सुहेल वड़ैच साहब शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं, इसमें उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आम इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ ईमान की हद तक इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर मुल्क को चलाना है तो फ़ौज और सियासतदानों ने मिलकर मुल्क को चलाना है। वो फ़ौज से महाजराई के सख्त मुखालिफ हैं, और साथ ही साथ वो फ़ौज से बनाकर रखने के भी कायल हैं। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने इतना बड़ा, शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक तरदीद नहीं की, यकीनन ये गुफ्तगू उन्होंने की होगी। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी तो 1 महीने पहले, पिछले आम इंतखाबात से 1 महीना पहले मेरी मुलाकात हुई थी मुख्तदर हलकों से, और उसमें तो काबीना तक तय हो गया था, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म थे। तो लेकिन हमारे बयानिया ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया, और जिसकी वजह से तो चौधरी साहब ये शहबाज शरीफ साहब अब किस पे ये कीचड़ उछाल रहे हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब
ہم سے الیکشن چھین لیا گیا، اور اگین وہی بات کر رہے ہیں، یہ بھی جو مریم بی بی کرتی ہیں، جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں، جو بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں، تو یہ انہی کی زبان آگے بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہ تو جو کر رہے ہیں نا اس میں کوئی شبہ نہیں. شہباز شریف صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور جدھر مرضی ان کو بھی لے آئیں، میں بھی آ جاتا ہوں. انہوں نے خود کہا کہ ابھی وزیر اعظم تھے نواز شریف، اور جب وہ بیمار ہو کے لندن پڑے ہوئے تھے وزیر اعظم کے عہدے کے دوران، تو ایک دن شہباز شریف صاحب نے یہ مجھے بتایا، تیسرا آدمی کوئی نہیں ہے، جی کوئی، یہ براہ راست بات بتا رہا ہوں. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ شہباز صاحب میرے لیے بہت سارے پرابلم کھڑے ہو گئے ہیں، میری صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ پارٹی اور وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور آپ جو ہے میری جگہ لیں. کہتے میں نے ان کو کہا نہیں آپ اس طرح نہ کریں، یہ نہ وہ نہ فلاں. انہوں نے کہا یہ میرا حکم ہے اور یہ کرنا ہے، اور کل 2:30 بجے آ جاؤ. یہ آپ نوٹ کریں. جی. کل شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ تھے یہاں پنجاب میں، اور کہا کہ کل شہباز شریف صاحب شہباز صاحب، آپ ان کو شہباز صاحب ہی کہتے ہیں، شہباز صاحب آپ کل آ جائیں 2:30 بجے، تو میں کاغذ وغیرہ جو ہے نا تیار رکھوں گا، تو سائن کر کے آپ کو دے دوں گا. اب اس پر کوئی بحث نہیں ہے، میں اس کام سے باہر ہوں، تمام میرے خلاف محاذ کھڑے ہو گئے ہیں، اور میرے لیے مناسب یہی ہے. تو اس کے بعد ایز گاڈ ابو می شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ 2:30 بجے، صحیح، وہ اگلے دن 2:30 بجے، اور وہ اس میں عرفان صدیقی اور یہ اور جو 4 6 10 جو پرویز رشید، یعنی وہ 10 12 بندے، ان اور مریم نواز اور ان لوگوں کو انہوں نے ان کو محاذ رئی کی طرف دھکیل دیا، اور پھر اب واپسی کوئی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا اور نواز شریف کا ایجنڈا ایک ہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم ریاست کو اور ریاستی ادارے جو ہے فوج ISI اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، اپنا جو تب ہمارا ایک اور چلیا جا سکتا ہے. دیکھیں نواز شریف، ہاں جی، ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ بھی یہ تو کہتے ہیں کہ جیسے بالکل ہمارے معاملات کیا ہم کمرے میں بیٹھ کے سارا طے کر رہے تھے، اور الیکشن. ایک اور بات میں بتا دوں، ان کا انحصار جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ یہ بلایا اور وہ 2:30 کبھی نہیں بجے، یہ یہاں سے ایک اور کمٹمنٹ بھی انہوں نے کی تھی، اس پہ بعد میں بات کریں گے. یہ سعودی عرب، سب سے پہلے تو جی انہوں نے سعودی عرب بات کی کہ ہمیں ہر صورت میں جی اقتدار دلوائیں، اور یہ بالکل وہاں پہ یہ لابنگ اپنی کرتے رہے، اور MBS کے ذریعے سے MBS کو بھی اپروچ کیا، کنگ سلمان کو بھی کیا، اور ان پہ تھا کہ جی ہمیں دوبارہ اقتدار چاہیے اور ہمیں خدمت کا موقع چاہیے. تو یہ کسی حد تک اس پہ ورکنگ ہو رہی تھی، لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن تھی، یا میں آپ کو انفارمیشنز کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، سفارتکار یہ خود ان کے ساتھ میری جو بات ہوئی، تو جب گراؤنڈ ظاہر ہے وہ پلس تو لیتے رہتے ہیں، جو گراؤنڈ پہ سچویشن تھی وہ ان کی فیور میں نہیں تھی، اقتدار تو ان کا نہیں بن رہا تھا کسی بھی صورت میں، جو مرضی کر لیتے یہ. اور جب یہ ہوا تو پھر وزیر اعظم، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے غالباً اپریل مئی میں تھا، وہ اچانک عمرہ کرنے گئے تھے. وہ عمرے کی جب سفارت خانوں نے بھی فیلڈ سے چیک کیا، پلس چیک کی، الیکشن کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اس کے بعد MBS نے عمران خان صاحب کو انوائٹ کیا تھا، اور وہ نام دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو سعودی عرب نے تو اسی وقت ہاتھ کھینچ لیا تھا، مزید کسی قسم کا کوئی. البتہ دوسری طرف ایک کوشش ضرور یہ کرتے رہے ہیں، اور وہ لندن میں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں. وہ تھی ایک تگڑے ملک کے، میں آپ کو امریکہ ملک کا نام ہے، اور ان کے وزیر خارجہ وہ ابھی بھی موجود ہیں. ان کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ ٹیلی فون کالز کروائیں، 1 نہیں 2 نہیں 3، اس کی تردید اگر کوئی کہے گا تو ہم بتا دیں گے. 3 کالز آئی ہیں جناب،
اور تینوں کالز میں جو ایک چیز مشترک تھی وہ تھی کہ شریف فیملی کو سپیس دی جائے عام انتخابات میں. یہ ورڈ تھے کہ سپیس دی جائے, لک آفٹر کیا جائے. تو ظاہر ہے جو ایک سفارتی زبان ہوتی ہے, سفارتی لب و لہجہ ہوتا ہے, اس میں یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات تو نہیں کی جاتی. تو لیکن ان کو آخر وقت تک ان کو اندازہ تھا کہ جناب ہماری یہ سفارش رائے گاہ نہیں جائے گی. لیکن ظاہر ہے سننے والے سن لیتے تھے اور اس کے بعد کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جی, جو سچویشن ہوگی دیکھا جائے گا. اور سچویشن یہ آئی. تو یہ یہاں تک اب اس چیزوں کو یہ ٹوسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جناب ہم سے تو یہ چھینا گیا, اور بات وہی کر رہے ہیں کہ کس کو سنا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد, ناظرین بریک کا وقت کے بعد, یہ آخر سنا کس کو رہے ہیں اور ملائن کس کو کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کی کہ انہوں نے کوئی انکشاف کیا. ہمارے نزدیک تو یہ انکشاف نہیں ہے. ایک اور بات بھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی کہ الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ عام انتخابات جو 2018 میں ہوئے, کہتے ہیں الیکشن سے 1 ماہ قبل تک ان کی طاقتور حلقوں سے ملاقاتوں میں کابینہ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے. وہ اور 2 نامور صحافی انہیں اگلا وزیر اعظم بنائے جانے کا پیغام لے کر آئے تھے. ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگ عمران خان سے بھی ہوتی ہوں گی, لیکن الیکشن سے پہلے 1 ماہ پہلے تک ایسے لگتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم نون لیگ سے ہوگا اور شہباز شریف ہی چوائس تھے. چوائس صاحب, یہ سوائے اس کے کہ وہ 2 نامور صحافی جو ہیں ان کو بھی لالی پاپ دیا جا رہا تھا اور شہباز شریف صاحب کو بھی لالی پاپ دیا جا رہا تھا, کیونکہ فون بہت کروا رہے تھے, یہ بیرونی پریشر بہت زیادہ تھا اور خدمت کا بار بار لے رہے تھے. لیکن ایک چیز ہے, اگر یہ بات مان لی جائے ساری, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آ جاتے تو پھر انتخابات بالکل شفاف تھے, پھر نہ سلیکٹرز کا ایشو تھا نہ سلیکٹڈ کا ایشو تھا, پھر ہر چیز A1 ہونی تھی. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے, اس پر اب کسی وقت لمبی بات کریں گے. میں نے ابھی ایک ان کو کہا کہ میاں نواز شریف کا ایک انٹرویو جس میں وہ پاکستان فوج کے بارے میں بہت نیچے اتر کے گفتگو فرمائی ہوئی ہے انہوں نے. میں نے ان کا اگر مل جائے تو ابھی چلوائیں ذرا, وہ ان کا جو طریقہ کار ہے نا. جی ہاں, جی جی, یعنی وہ یہ ہے کہ اگر تو ان کے ساتھ مل جاؤ تو پھر تو آپ حاجی اور نمازی. جی ہاں, تو اگر ان کے خلاف ہو تو پھر فوج اور یعنی ان کے مخالفوں کے ایجنٹ. آج بھی انہی کا یہی وتیرہ ہے. شہباز شریف اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ایجنڈا ایک ہے, لیکن صرف طریقہ کار فرق ہے. طریقہ کار بالکل. آج بھی وہ اپنے آپ کو, اپنے تازہ ترین انٹرویو میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہی کہا, لیکن سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا مقتدر حلقوں پہ اور پورے کو کویسچن کر دیا. شاید اس لیے کہ نیب نے ان کو دوبارہ نوٹس ایشو کر دیا ہے اور 22 اپریل کو بلا لیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن میں نہ وہ 60 سال کا ایشو تھا ان کو, نہ کینسر کے مرض کا معاملہ تھا, نہ کرونا کا ایشو تھا. لیکن اب جو انہوں نے جواب دیا وہ تھا کہ جناب ایک تو کرونا کا معاملہ چل رہا ہے اس لیے میں کوارنٹین میں ہوں, دوسرا انہوں نے کہا کہ میری عمر 70 سال ہے, تیسرا انہوں نے کہا کہ میں کینسر کا پیشنٹ ہوں تو اس لیے میں نہیں آ سکتا. تو نیب نے نوٹس دوبارہ سرو کیا, 22 اپریل کو دوبارہ بلا لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ بے فکر رہیں, آپ تشریف لائیں, ہم تمام تر SOPs کا خیال رکھیں گے. کرونا سے نمٹنے کے لیے ہم نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں, صرف سیاسی کرونے قابو نہیں آ رہے, باقی تو ٹھیک ہیں. تو 22 تاریخ کو چوائس صاحب بلا لیا انہوں نے دوبارہ. تو اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بہت فرسٹریٹڈ ہیں, وہ ایک اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے اور براہ راست لوگوں کو دکھائی جائے. آپ بتائیں. نہیں تو بالکل یہ کرنا چاہیے نیب کو. میں نے کہا اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں.
اور جو یہ شاہد خاقان ہے اور دوسرے تیسرے وہ بھی ساتھ چلے جائیں اور ان کو دکھائیں کہ یہ ان کے ڈاکومنٹ ہے, یہ پیسہ ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے اس بیوی کو, اس کو بیوی کو, اور وہ پیسہ کوئی لاکھوں کا یا ہزاروں میں نہیں ہے, اربوں میں ہے, اربوں خربوں میں رقمیں جو ہے آئی ہے اور گئی ہے. وہ کہاں سے اور جا رہی تھی, کوئی جواب ہوتا نہیں کسی چیز کا. آمدن سے زائد آپ اثاثے, بتائیں نواز شریف تو یہ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں نیب کو؟ چوہے صاحب اگر ان کا ہاتھ دامن صاف ہے تو اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں جا کے ان کے منہ پہ ماریں. نہیں, آپ کو میں آج براہ راست ایک سوال کر رہا ہوں, بالکل جی یعنی پوری ذمہ داری سے. ہاں جی, آیا آپ نے کل پرسوں ترسوں کے لیے پاکستان میں چوری چکاری ڈاکہ اور لوٹ مار کے ذریعے اقتدار میں آنا اور اس پھر لوٹے ہوئے پیسے کو پھر کئی گنا بڑھا کے دوبارہ اقتدار پر کرسیاں اور اقتدار خریدنے کا کام بند ہو گیا ہے, یا اس کی کوئی قوم توقع رکھے, یا کوئی ریکوری کا کوئی چانس ہے, یا لوگ جو ہے نا وہ کچی لسی پیندے رہن؟ سر جس دن ریکوری شروع ہو گئی, اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب تک ریاست پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ یکجان نہیں ہوتے تب تک یہ ریکوری نہیں ہو سکتی. فرد واحد کوئی بھی ہو وہ اکیلا یا کوئی ایک ادارہ ریکوری نہیں کر سکتا جب تک تمام اس یقین کے ساتھ, کیونکہ آج بھی میں ایک سارٹ تلاش کیا جا رہا ہے, وہ آپ کو سناتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج کر رہے ہیں کہ ویڈیو پہ ریکارڈ کی جائے اور سارے سنیں, لیکن جب پاناما کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ایک تصویر ہوئی تھی باہر, جاری کی گئی تھی میڈیا کو, اور اخبارات میں اور پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ہو گئی تھی. وہ تھی حسین نواز صاحب کی. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس پہ تو ایک عالمی تحقیقاتی ادارے سے تحقیقات کروائی جائیں کہ جناب کیسے کی جائے, اور آج کیا ڈیمانڈ کی ہے ذرا سنیے. وہ 22 تاریخ کو تفتیش کرنی ہے, وہ کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کیا تفتیش کرتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سے. ہم انشاءاللہ اس نیب کا مقابلہ کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ پر ساری بات آئے, ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے تفتیش کریں, اور جو سوال شہباز شریف سے کرتے ہیں وہ چیئرمین نیب بھی جواب دے دے, عمران خان بھی دے دے, یہ جو باقی جو ان کے یہ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسے پی ایم بنا ہوا ہے, ایک فوج ہے اس ملک میں, وہ بھی جواب دے دیں. جناب آپ نے دیکھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی زبان, لب و لہجہ, گفتگو کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اب ذرا اس سے پہلے کیا فرماتے تھے وہ بھی سن لیں. ایک کوشچن آف پریویلیج ریز کیا گیا ہے, پوری اپوزیشن نے اس پر سائن کیے ہیں. نیب چیئرمین کی ہدایت پر ایک نیب کا افسر اپوزیشن کے خلاف وہ میڈیا ٹرائل کر رہا ہے اپوزیشن کے ممبرز کی, وہ جو کیس چل رہے ہیں ان کو انفلوئنس کر رہا ہے, وہ ڈیٹیلز دے رہا ہے کیسز کے بارے میں جو سب جوڈس کیسز ہیں, وہ کانفیڈینشیل اور سیکرٹ ڈاکومنٹس نیب کے کوٹ کر رہا ہے جو پبلک میں نہیں آ سکتے. جبکہ سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ انویسٹیگیشن کے ادارے کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے. آج لوگوں کی بےزتی کی جا رہی ہے, پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, اور یہ تاثر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. یہ بدنصیبی ہے, یہ ملک کے سیاسی نظام سے انتقام کی کوشش ہے. چوہے صاحب کیا کرنا چاہیے؟ نہ یہ ادھر ان کو سکون ہے نہ ادھر سکون ہے, اور اگر اب نیب کوئی خبر ریلیز نہیں کر رہا, صرف کال اپ نوٹس دے رہا ہے, اور جائیں جا کے بند کمرے میں بتائیں. اب کہتے ہیں نہیں جی یہ میڈیا, پہلے کہتے تھے میڈیا ٹرائل ہے, اب کہتے ہیں کہ یہ نہیں میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے, میں تو کہتا کرانا چاہیے. بلکہ ہاں جی, اگر آپس کی بات ہے, اگر نیب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی ان کا کیس نہیں ہے, تو پھر بلائے ہی نہ کسی کو. صحیح بات. اگر ہے تو اوپن ٹرائل کریں, اوپن انویسٹیگیشن کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز, اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کے کرتوت کیا ہے. ایک بریک پہ جانا جناب, واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں.
ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے اور بڑی خبریں چلائی گئی تھیں کہ جناب بس مجھے تو بلایا گیا ہے, ٹکٹ بھی میرا اپنا نہیں ہے, سب کچھ مجھے تو جگہ کہا گیا کہ جناب آپ ٹکٹ لیں, فوراً آپ پہنچیں ایئرپورٹ, لندن ایئرپورٹ, سیٹ آپ کے لیے بک کروا دی گئی ہے, بس آئیں اور سیدھے آ کے ان ہاؤس تبدیلی ہوگی اور ان ہاؤس تبدیلی کے بعد آپ وزیر اعظم ہوں گے. اس کے بعد یہ ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی ہے. شیخ رشید صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. اب وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ اگر سارا لاک ڈاؤن ہو گیا, کارخانے بند ہو گئے, ایکسپورٹ ختم ہو گئی, آئی ایم ایف کی قسط آ گئی, اوپر سے ڈالر مہنگا ہو گیا, تو یہ گورنمنٹ ویسے ہی کام تمام ہو جائے گا اس کا, یا وائرس پھیل گیا. شہباز شریف کے خلاف انتہائی سیریس کیس ہیں, حمزہ شہباز کے خلاف انتہائی سیریس کیس ہیں. اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں, لندن جائے گا یا اندر جائے گا, یہ وقت فیصلہ کرے گا. لندن جائے گا یا اندر جائے گا, یہ وقت فیصلہ کرے گا. چوہدری صاحب, ان کو ٹکٹ بھی دیا گیا, ان کو گھر سے بلایا گیا, جہاز میں سیٹ بک کروائی گئی اور پھر ہاتھوں ہاتھ لایا گیا, ان ہاؤس تبدیلی فٹ تے پئی سی, تو پھر کیا ہوا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ خواہشہ گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھردا, کھمبا دیاں ڈارا, رائی دا پہاڑ, سنی سنائی باتیں. اب وہ جو ایک اور سابق وزیر اعلیٰ ہے جو وہ 35 پکچر وہ بھی پھیلا رہا ہے اور وہ غور ہو رہا ہے عمران خان کو ہٹانے. تو اب ویسے ہی صابر شاکر صاحب یہ 6 مہینے پہلے یہ فضل الرحمان کے دھرنے کے وقت جو آپ لوگوں کو جہاں اسلام آباد میں پٹیاں پڑھائی جاتی تھی, آپ سے مراد آپ صابر شاکر نہیں, تو آج 6 مہینے سے زیادہ وقت ہوا, وہ کیا بنا اس کا, اس منصوبے کا؟ وہ میرا خیال ہے کیا اب آپ چلے جائے, آپ کو پرسوں ترسوں استعفیٰ گاڑی پر لاد کے بھیج دیں گے آپ کے پاس. جی وہ صفحہ گم ہو گیا میرا خیال ہے. اور وہ دوسرا بلکہ الٹا وہ چودھری اچھے خاصے سیاستدان ہیں, یعنی ان کا اپنا مقام ہے شجاعت اور پرویز لائی کا, یعنی whether we like it or we don't like, یعنی ان کو بھی انہوں نے اس آشکی میں عزت سادات بھی گئی, ان کو بھی خراب کیا ہے. چودھری پرویز لائی, انہوں نے مجھے خفیہ نہیں, انہوں نے مجھے خفیہ یقین دہانی کرائی ہے. بھائی وہ کیا خفیہ یقین دہانی کیا کرانی تھی بھائی؟ جیسا مسئلہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب بہت زیرک سمجھدار ہیں, چودھری شجاعت صاحب انتہائی فہیم. میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ وہ نا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کریں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ فیک نیوز کے ساتھ ساتھ ایک فیک میسیجنگ بھی چل رہی ہے. تو فیک میسیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ہر خبر کی تصدیق بڑی سوچ سمجھ کے اور تصدیق کے بعد ایئر کرنی چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا نیٹ ورک آ گیا ہے اور ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں آپ کو ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ سارے 2 ہفتے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ صوبہ پنجاب بھی تبدیل اور مرکز بھی تبدیل, KPK بھی تبدیل, پتہ نہیں سارا کچھ پلک جھپکنے میں یہ ہونا تھا, لیکن پھر نہیں ہو سکا. اور اب جناب چلیں جی 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں, پروگرام کا وقت کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو. لیکن ناظرین, آج جو ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, اور اس ملاقات کو بعد میں جوائن کیا DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے. یہ ملاقات انتہائی غیر معمولی نوعیت کی تھی, اور اس سے کیا برآمد ہوگا اس کے لیے آپ کو اگلے 2 ہفتے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مانیٹر کرنی چاہیے, غور نظر رکھیے. تو اثرات ثمرات اس ملاقات کے 2 ہفتے میں آئیں گے. کل پھر حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.